अब्बास के हज़रत मुआविया को बुला कर ले आए। आज इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला हमारा मौजू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे चचा सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत बयान करना। असल में ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों की सीरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही सीरत है। मैंने आपको पहले बताया था, ये हम इसलिए बयान करें कि हमारे अमूमी जो रवैया चल गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आपकी पैदाइश से शुरू की जाती है, कुछ 2-3 मखसूस वाक़यात बयान किए जाते हैं, उसके बाद फ़ौरन छलांग लगाकर आगे जाया जाता है, ठीक है ना। तरतीब से सीरत नहीं बयान की जाती। हमने इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब मुबारक साहब की सीरत बयान करना शुरू की थी। इंशाअल्लाह आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात बयान करेंगे, और उसमें हमने एक नया तरीका ये इख्तियार किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रिश्तेदार हैं हमने उनका जिक्र किया। इंशाअल्लाह आगे के लिए हमने तरतीब ही बनाई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं का जिक्र जब मुकम्मल हो जाएगा फिर हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियों का तज़किरा करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियों का तज़किरा करना है, फिर आपके ननिहाली रिश्तेदार और आपके रज़ाई जो रिश्ते थे, जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया या जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी दर्जे में ताल्लुक़ था, मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरब्बिया जिन्होंने आपकी तरबियत की, उम्मे ऐमन बरका बिन्त नुअमान अल-हबशिया, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरब्बिया थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश इन्होंने, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से वापस आ रहे थे, आपकी वालदा मुकर्रमा जिस सफ़र में फौत हुई, उस सफ़र में भी बरका बिन्त नुअमान, इनका असल नाम था बरका बिन्त नुअमान, बरका, ठीक है ना। तो उम्मे ऐमन के नाम से मशहूर थी। उम्मे ऐमन आपकी कुन्नियत थी, ठीक है। उम्मे ऐमन के नाम से उम्मे ऐमन बरका बिन्त नुअमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरब्बिया थी, आपकी आया थी, बचपन से इन्होंने आपको पाला था, ठीक है ना। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला उनकी सीरत भी हमने बयान करनी है, ठीक है इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला, ठीक है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रज़ाई रिश्तेदार थे उनकी भी हमने सीरत क्या करनी है। जैसे हज़रत शीमा थी, वो उनके साथ आपका रज़ात का रिश्ता था, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दूध पिया था, उनका रिश्ता भी हमने बयान करना है। अच्छा, आज हम बयान करें सय्यदुश शुहदा, सारे शहीदों के सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यहाँ से एक बात सुन लें, समझ लें, ज़हन में बिठा लें। हमारे यहाँ जो गलत प्रोपेगेंडा है जिसमें कहा सैयदना हमज़ा सैयदुश शुहदा हैं, सैयदना हमज़ा की सैयदना हुसैन सैयदुश शुहदा हैं, सैयदना हुसैन के बड़े होने में, सैयदना हुसैन की शहादत में, आपके मर्तबा में कतअन कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, एक है मेरा और आपका कहना, एक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से अपने चचा सैयदना हमज़ा को सैयदुश शुहदा कहा, लिहाजा वही सैयदुश शुहदा होंगे। सारे शहीदों के सरदार सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब ही होंगे। ऐसा कहने से किसी के मर्तबे में कोई फर्क नहीं आता, किसी की शान में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन अगर हमने यूं ना कहा तो हम किसी खयानत के मुर्तकिब होंगे और किसी की शान घटाने वाले बन जाएंगे। सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब सैयदुश शुहदा हैं, ठीक है जी। आपका नाम हमज़ा है, आपकी कुनियत अबू अम्मारा है और अबू याला। अम्मारा भी आपके बेटे का नाम था और याला भी आपके बेटे का नाम था। असदुल्लाह, अल्लाह के शेर, यह आपका लक़ब था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह लक़ब आपको दिया था, सैयदुश शुहदा और असदुल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब आपको दिया था।
مدہ صاحب صفحہ کا ہی بیاخا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سید الشہداء بھی کہا ہے اور اسد اللہ بھی کہا ہے. آپ کا نام حمزہ ہا کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, حمزہ. آپ کے والد کا نام عبد المطلب, آپ کی کنیت ابو عمارہ اور ابو یعلا ہے, ٹھیک ہے. اسد اللہ آپ کا لقب ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں, سگے چچا ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں. رضاعت کہتے ہیں دودھ اکٹھے پینا, دودھ پینا, کسی عورت کا بچپن میں دودھ پینا, یہ رضاعت کہلاتا ہے. قرآن میں لکھا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ, ٹھیک ہے. رضاعت کہتے ہیں بچپن میں دودھ پلانا, 2 سال یا اس سے پہلے کی عمر میں دودھ پلانا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ بہتر یہ کہ ماں اپنے نومولود بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے, ٹھیک ہے نا. ہاں اگر کوئی عذر آ جائے, بیماری آ جائے تو بیچ میں چھوڑ سکتے ہیں, کمزوری آ جائے, عذر آ گئے, بیماری آ گئے تو بیچ میں کیا کر سکتے ہیں, چھوڑ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نہیں. اچھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ چچا بھی ہیں اور رضاعی بھائی بھی ہیں. کیسے؟ ابو لہب کی نوکرانی, ابو لہب کی لونڈی کا نام تھا سویبہ, یا ہمارے یہاں صوبیہ یہ غلط کہا جاتا ہے, سویبہ, سا واو یا با, ہم با پہلے پڑھ دیتے ہیں اور یا بعد میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. حالانکہ صحیح کیا ہے, یا پہلے با اور اس کے بعد سویبہ, یا ہمارے جو صوبیہ جسے کہا جاتا ہے نا, یہ اصل لفظ ہے سویبہ, ٹھیک ہے نا. سا واو یا با اور ہا, ٹھیک ہے نا, یہ نام بھی ٹھیک کر لیں, سویبہ, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں جسے صوبیہ کہا جاتا ہے. بعد اب پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے نا, ٹھیک ہے نا, سمجھ نہیں آتی, ٹھیک ہے بس, لیکن وہ بات پھر مشہور ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ کسی نے سن لیا, پھر اس نے ایسے ہی لکھنا شروع کر دیا. ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام تھا, ٹھیک ہے نہیں. عربوں کا دستور یہ تھا کہ جب کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو کچھ دن جو نوکرانیاں تھیں اس بچے کی خدمت بھی کرتی, ماں پاس نہ ہوتی تو بے شک 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے ہوتے ہیں, ماں کہیں گئی ہوتی تو بچے کو دودھ وغیرہ بھی پلا دیتی تھی. تو ابو لہب کی نوکرانی تھی, لونڈی اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں زر خرید. پیسے دے کر جس نوکرانی کو خریدا ہو نا, مرد ہو تو غلام اور عورت ہو تو لونڈی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اردو میں اسے لونڈی, جس سے پیسے, جس نوکرانی کو پیسے دے کر خریدا گیا مال کی طرح. سویبہ یا ابو لہب کی لونڈی تھی, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا تھا, تھوڑی دیر کے لیے دودھ پلایا گا کہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, اسی نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا. ابھی ضروری اکٹھے ہی پلایا, ہو سکتا ہے ایک کو 2 سال پہلے پلایا, ایک کو 2 سال بعد, ایک کو 5 سال پہلے پلایا ہو, ٹھیک ہے نا جی. وہ تو کیا کہتے ہیں اپنی پیدائش کے مطابق. اچھا, اب اصول کیا ہے, جس ایک عورت کا 2 بندے دودھ پی لیں, بے شک وہ دونوں علیحدہ علیحدہ خاندان کے ہوں, وہ آپس میں بھائی بن جائیں گے. اگر مرد اور عورت نے پی لیا, ٹھیک ہے نا, تو ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکے گا حقیقی اولاد کی طرح, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جس عورت کو دودھ پیا اس کے بچی بچوں کا ان کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, ان کے بچے بچوں کا ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا حقیقی بہن بھائیوں کی طرح, ٹھیک ہے نا جی. تو سیدنا حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے اور آپ کے چچا بھی تھے. اچھا, اسی طرح ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا رشتہ کیا تھا, چچا تھے. دوسرا رشتہ کیا تھا, آپ کے رضاعی بھائی تھے. تیسرا رشتہ کیا تھا کہ حضرت حمزہ کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا حالہ. کیا نام تھا, حالہ. حالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ کی سکی داد پوتری تھی, سگے چچا کی بیٹی تھی. دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ میں خالہ زاد بھائی بھی بنتے تھے, ٹھیک ہے. سیدنا حمزہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے رشتے ہو گئے, پہلا رشتہ چچا, دوسرا رشتہ رضاعی بھائی, تیسرا رشتہ
ان کی والدہ حالہ بنت وہیب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب کی چچا زاد بہن تھی، اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی بنتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جیسے ہمیں یاد ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ آپ کی دادی کا نام تھا فاطمہ۔ کیا نام تھا؟ فاطمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام سب کو آتا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیا کہتے ہیں نانی تھی، ان کا نام برہ تھا، جو نانا تھے ان کا نام تھا وہب۔ کیا نام تھا؟ وہب۔ یہ بھی یاد کرنے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ سیدنا حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1.5 یا 2 سال بڑے تھے، عمر میں 1.5 یا 2 سال بڑے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، آپ مکہ کے بہترین شمشیر زن تھے، تلوار چلانے کے انتہائی ماہر تھے، مکہ کے بہادر لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ جو ہے نا رمایہ تیر اندازی کے بہت ماہر تھے، سیدنا حمزہ تیر اندازی کے بہت زیادہ ماہر تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو پہلوانی کا شوق بھی تھا، آپ شمشیر زن بھی تھے، آپ تیر انداز بھی تھے، اور آپ مکہ کے پہلوان بھی تھے۔ اچھا، ایک آپ کی خاص بات یہ تھی کہ آپ مکہ کے سب سے بڑے شکاری بھی تھے، آپ لوگوں کی شکار کے لیے تربیت کرتے تھے، خود بھی شکاری تھے اور باقاعدہ آپ کے ساتھ لوگ تھے۔ حضرت حمزہ کا باقاعدہ گروپ تھا جو مکہ سے باہر دور تک شکار کرنے جاتے تھے۔ سارے قریش کہتے تھے اگر کسی نے شکار سیکھنا ہو تو حمزہ بن عبد المطلب سے جا کر سیکھے۔ اس زمانے میں گھوڑے پر شکار کرنا مشکل سمجھا جاتا تھا، سیدنا حمزہ گھوڑے پر بیٹھ کر شکار کیا کرتے تھے، گھوڑے پالتے تھے، گھوڑے پر بیٹھ کر شکار کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ وصف ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو تیر اندازی سکھانے کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو تیرنے کا حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو دوڑنے کا حکم دیا ہے۔ بچوں کی تربیت کے اصول ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بچوں کو نازک نہیں بڑا کرنا چاہیے، بچوں کو نازک نہیں بڑا کرنا چاہیے، بچوں کو رف اینڈ ٹف، سخت کوش جسے کہتے ہیں، سخت کوش بڑا کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نرم و نازک پلا ہوگا، تکلیف برداشت نہیں کر سکے گا۔ سختی میں پلا ہوا ہوگا کیونکہ سختیوں کا عادی ہوگا، نرمی آ گئی تو فبیہا، بڑی اچھی بات ہے، ورنہ زندگی کا مقابلہ کرنے والا ہوگا۔ یہ تربیت کا اصول یاد کر لیں۔ یہ نہیں کہ بچوں کو مارنا ہے، نہیں، بچوں کو گھر کے کام کرنے کا عادی بنانا ہے، گھر میں کام ہو رہا بچوں سے کام کروانا ہے، نہیں کہ بچے کو ٹیوشن بھیج دینا ہے، اسکول سے نکلا ٹیوشن بھیج دینا، نہیں بھائی، پڑھانا بھی ہے ساتھ کام بھی کرانے ہیں۔ یہ اصول یاد رکھیں۔ بچوں کو اگر آپ نے چھپا کر رکھا نا، اللہ پر یقین کرے بچہ اپنا تحفظ نہیں کر سکے گا۔ جن بچوں کو چھپا کر رکھے نا وہ نفسیاتی طور پر مغلوب ہوتے ہیں۔ جو بچے بچوں کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں، کسی کے ساتھ لڑا، کسی کو گرایا، کسی سے گرا، دوڑا، کھیلا کودا، وہ بچے زندگی میں آگے نکل جاتے ہیں، ان کی قوت فیصلہ مضبوط ہو جاتی ہے، ان کے اندر بات کرنے کا سلیقہ اوروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم بچوں کو پردوں میں چھپا کر رکھیں گے، ہمارے بچوں کی کبھی بھی تربیت نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے بچوں کو تیر اندازی سکھانی ہے، نشانہ بازی سکھانی ہے، بچوں کو پہلوانی سکھانی ہے، اگر اللہ توفیق دے بچوں کو گھوڑے کی سواری سکھانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک دن یوں ہوا نا کہ سیدنا حمزہ شکار کر کے آ رہے تھے، سیدنا حمزہ شکار کر، آپ کا معمول یہ تھا آپ جب بھی بڑا شکار کرتے نا اس کے بعد حمزہ آتے، شکار ذبح کر کے رکھتے، ٹھیک ہے نا، یا گھوڑے کے ساتھ لٹکایا ہوتا، پہلے آ کر پاک صاف ہو کر حرم کا طواف کرتے تھے، اس کے بعد گھر جاتے تھے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے اللہ جب بھی کوئی کامیابی دیں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سیدنا حمزہ بھی ایمان نہیں لائے تھے لیکن طبعاً نیک تھے، یہ طبعی وصف تھا کہ جب بھی بڑا شکار کرتے پہلے حرم میں آتے، طواف کرتے، اس کے بعد گھر جاتے تھے، اس کے بعد اگر گھر والوں کو دینا ہو، دعوت کرنی ہو، تب جا کر دعوت کرتے تھے۔
اچھا، ایک دن سیدنا حمزہ نے شکار کیا، راستے میں آ رہے تھے، جب صفا پہاڑی پر پہنچے، قرآن میں لکھا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ عمرہ کے دوران ہمارے احناف کے نزدیک صفا اور مروہ کی سعی کرنا یہ واجب ہے، احرام باندھنا، طواف کرنا یہ فرض ہیں، صفا مروہ کی سعی کرنا اور حلق کرنا، بال کٹوانا، قصر کرنا یا اسرا پھروانا، یہ ہمارے احناف کے نزدیک واجب ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہم سعی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا، جو کیا کہتے ہیں مشرک تھے نا، مشرک اللہ نے ان کی عبادتیں ضائع کرنی ہوتی ہیں، شرک عبادت ضائع ہونے کا سبب ہے، انہوں نے کیا کیا تھا، دو بت رکھے ہوئے تھے، ایک کا نام تھا اصاف، ایک کا نام نائلہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ غلاظت کی نشانی تھے دونوں، اصاف اور نائلہ، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں یہ حرم کے حدود میں بدکاری کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے، تو بدکار لوگوں نے ان کے بت بنا لیا، ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی کبھار کوئی بدکار بے نمازی مر جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں بڑے سائیں اور تھے، تو بڑے سائیں اور، ٹھیک ہے نا؟ استغفر اللہ، اعاذنا اللہ من ھذا، اللہ سے ہماری حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ شیطانی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، تو اصاف اور ایک طرف اصاف رکھا ہوتا ہے، ایک طرف نائلہ رکھا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم ان کے لیے طواف کرتے ہیں، آپ ان کو دونوں کو اٹھا کر پھینک دو، ہم اللہ کے لیے طواف کرتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب شکار کر کے آ رہے تھے، آپ کا ارادہ تھا کہ آپ حرم کا طواف کریں، آپ جب صفا کے پاس پہنچے، عبداللہ بن جدعان مکہ کے بہترین لوگوں میں سے بندے تھے، لوگوں کی صلح کرانے والے تھے، سردار تھے، ان کی نوکرانی مل گئی اور کہا ابو عمارہ، یہ سیدنا حمزہ کا کنیت تھی، ابو عمارہ پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ نہیں پتہ، تھوڑی دیر پہلے نا آپ کے آتے نا تو اپنے بھتیجے محمد کا حال دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بھتیجے آئے، وہ حرم کعبہ میں عبادت کر رہے تھے، تو ابو جہل آ گیا، ابو جہل نے انہیں مارا، یہاں تک کہ ان کا ماتھا مبارک زخمی ہو گیا، لیکن وہ خاموش رہے، آگے سے بولے نہیں، کیونکہ ابو جہل اور اس کے ساتھ زیادہ لوگ تھے، اس لیے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، بلکہ خاموشی سے واپس چلے گئے۔ اب ظاہر حمزہ کے بھتیجے تھے، رضاعی بھائی بھی، تو غصہ آیا، کہتے ہیں کہ شکار اور گھوڑا وہیں کھڑا کیا، تلوار لی، بلکہ نیزہ جسے شکار کے تو رکھا ہوا تھا ساتھ، لیا، جا کر گئے، ابو جہل کو یہاں سے پکڑ لیا، اور جو نیزے کی کمان تھی نا، وہ جا کر ابو جہل کو یہاں ماری، ابو جہل کا سر کھل گیا، ٹھیک ہے؟ اور ابو جہل کہا اچھا تو میرے بھتیجے کو مارتا ہے، یہ اتنی جرت کیسی تو میرے بھتیجے کو مارے؟ ابو جہل کے جو ساتھی تھے وہ آگے بڑھے، تو ابو جہل خاموش، ابو عمارہ کو کچھ نہ کہو، یہ سب غصے میں، یہ جو شیطان بندہ تو بہت چالاک ہوتا ہے، شیطان بندہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ چالاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے ذرا سیدنا حمزہ کو کچھ کہا تو ان کا پورا قبیلہ میرے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ ابو عمارہ کو کچھ نہ کہو، دوسرے ہی پتا تھا کہ حضرت حمزہ جیسا بہادر اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا کہ الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کہا کہ ابو عمارہ کو کچھ نہ کہو، یہ بھی غصے میں ہیں، لہذا انہیں چھوڑ دو۔ اچھا، پھر پوچھا میرا بھتیجا کہاں ہے؟ تو بتایا کہ آپ کے بھتیجے حضرت ارقم کے گھر ہیں، مکہ سے تو ابتدائی دور تھا نا، حضرت ارقم کے گھر ہیں، وہاں جا کر لوگوں کی دعوت کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت ارقم کے گھر کا دروازہ کھڑکایا اور کہا محمد میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا مجھے خوشی تب ہوگی جب آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے۔ ایک یاد رکھیں، دین کی دعوت دینے کا ایک اصول ہے، دین کا داعی کبھی بھی نیکی کا موقع ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اب یہ موقع تھا،
چچا جذبات میں تھے، بھتیجے کی حمایت میں آئے نا، ان کا میرے چچا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن اس سے زیادہ خوشی مجھے تب ہوگی جب آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں گے۔ انہوں نے اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور دین حق کو قبول کر لیا، دین حق کو قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ایک مواخات قائم کی تھی۔ آپ ایک اصول کیا ہے؟ اصول کیا ہے کہ جب آپ کو خطرہ ہو تو اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے رات کو اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش ہی کرنی چاہیے سفر میں ساتھ کسی کو لے جائیں۔ ہمارے ہاں جب تبلیغی جماعت میں لوگ جاتے ہیں نا، تبلیغی جماعت میں وقت لگانے کے لیے، تو وہاں جو دیگر ہدایات ہیں ان میں ایک ہدایت یہ ہے کہ ساتھی اکیلا نہ جائے، 2 بندے ہمیشہ جائیں، حتیٰ کہ رات کو آپ رفع حاجت کے لیے پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے بھی اٹھیں تو آپ اکیلے نہ جائیں، یہ سنت ہے۔ اکیلے کچھ کام ایسے ہیں جو ہم نے زندگی میں سے نکال دیے، اللہ پر یقین کریں۔ کیا آپ رفع حاجت کے لیے اکیلے نہ جائیں، اپنے ساتھ کسی ساتھی کو اٹھا لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آفاقی اصول کے تحت مکہ میں مواخات قائم فرمائی تھی۔ مسلمان ہیں، اکیلے باہر نکلیں، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے کیا کہا کہ ہر بندے کا ایک ساتھی ہوگا، اس نے جب کبھی کہیں جانا ہو تو اپنے ساتھی کو یا ساتھ لے کر جائے گا یا اپنے ساتھی کو بتا کر جائے گا۔ سیدنا حمزہ جب ایمان لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب غلام زید ابن حارثہ کے ساتھ آپ کی مواخات قائم فرما دی، حتیٰ کہ مواخات زندگی کے آخری سانس تک قائم رہی، زندگی کے آخری سانس تک یہ قائم۔ حضرت حمزہ کو اور اسی طرح زید کو بھی چین نہیں آتا تھا جب تک دن میں ایک دوسرے کو مل نہ لیں، ایک چیز لیتے دوسرے کے لیے پسند کرتے ہیں، ایک چیز لیتے دوسرے کے لیے پسند کرتے ہیں، اس کو مواخات کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب غلام زید ابن حارثہ کے ساتھ آپ کی مواخات قائم فرما دی۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے نا، تو ہجرت کے دوسرے سال کفار پوری طاقت کے ساتھ آئے، کفار پوری طاقت کے ساتھ آئے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ جب دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں پھر شیطان لوگ لڑائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ سارے کافر مل کر آ گئے بدر میں، سب کو پتا ہے تھوڑے سے مسلمان تھے۔ اس زمانے میں اصول کیا تھا، جب صفیں بن جاتی تھی نا، جب صفیں بن جاتی تھی اس وقت کیا کیا جاتا تھا، ایک ایک بندے کا پہلے مقابلہ ہوتا تھا، حل میں مبارز، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ کفار کی طرف سے 3 بڑے لوگ نکلے، انصار کے کچھ نوجوان گئے، تو وہ جو قریشی تھے نا، وہ بڑے کیا کہتے ہیں اپنی قومیت میں بہت زیادہ سخت تھے، اپنی قومیت میں بہت زیادہ سخت تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو انہوں نے کہا، زیادہ صاحب میرے پاس ہے، انہوں نے کہا محمد کیا ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں جو ہم سے چھوٹے لوگ آپ نے مقابلے کے لیے بھیج دیے، ہمارے مقابلے کے لیے بھیجیں، ہماری قوم کے ہو، ہمارے قبیلے کے ہوں، ہمارے جیسے کیا کہتے ہیں خاندان والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حمزہ، علی، ابو عبیدہ آپ اٹھیں، حمزہ، علی، ابو عبیدہ آپ اٹھیں، آپ مقابلہ کریں۔ اچھا، تو سیدنا حمزہ کا مقابلہ عتبہ کے ساتھ ہوا۔ کس کے ساتھ ہوا؟ عتبہ کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا۔ سیدنا حمزہ نے پہلے ہی وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، پہلے ہی وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور جب اجتماعی لڑائی شروع ہوئی نا، تو اس کو کہتے ہیں اردو میں گھمسان کا رن پڑا، گھمسان کا جب رن پڑا نا، تو سیدنا حمزہ انتہائی دلیر تھے، دلیری سے لڑنے والے تھے، آپ دلیری سے لڑے۔ جب بدر کی لڑائی ختم ہوئی نا، تو 70 کافر بڑے بڑے پکڑے گئے۔ ان میں سے کافروں نے پوچھا اچھا بتاؤ
وہ بندہ کون تھا؟ جو گھوڑے پر تھا اور جس نے اپنی جو خود تھی، جو لوہے کی ٹوپی تھی لڑائی والی، اس کے اندر شتر مرغ کا پر لگا رکھا تھا۔ ایک صحابی نے کہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ تھے، کہا سب سے زیادہ نقصان انہوں نے ہمیں پہنچایا ہے، سب سے زیادہ نقصان انہوں نے ہمیں پہنچایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر کافروں میں بڑے بڑے جو کفار تھے نا، 70 کفار مقتولین ہوئے تھے، ان میں آدھے سے زیادہ بعض کتابوں میں لکھا ہے سیدنا حمزہ نے قتل کیے تھے۔ ان میں سے کافر کا نام تو طعیمہ بن عدی، طعیمہ بن عدی کا جو کیا کہتے ہیں بتیجا تھا، اس کا نام تھا جبیر ابن مطعم۔ جبیر ابن مطعم نے قسم اٹھائی تھی مجھے جب بھی موقع ملا میں اپنے چچا طعیمہ کا بدلہ لوں گا اور حمزہ کو میں نے شہید کرانا ہے، قتل کرانا ہے۔ اگلے سال 3 ہجری میں، شوال 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، ٹھیک ہے نا۔ غزوہ احد میں کافر آ گئے، ہفتہ دن لڑائی شروع ہوئی تو جبیر ابن مطعم کا غلام تھا، زرخرید نوکر، اس کا نام تھا وحشی بن حرب۔ وحشی بن حرب حربہ چلانے کا معنی، حربہ اتنا سا نیزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ ہر بندہ نہیں چلا سکتا تھا۔ وحشی بن حرب ایسے پھینکتا نا الٹا کر کے، جیسے ہمارے ہاں گولی کی تیزی نہیں ہوتی، ایسے جاتا اور جا کر بندے کو لگ جاتا تھا۔ دوسرے الفاظ میں وحشی بن حرب اس زمانے کا سنائپر تھا، دور سے نشانہ لے کر مارتا تھا۔ تو جبیر ابن مطعم نے کہا کہ وحشی تو اور بے شک لڑ یا نہ لڑ، ایک کام کر دے، میں تجھے آزاد کر دوں۔ اب دیکھیں آزادی سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہوتی، آزادی سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں۔ وحشی بن حرب کو کہا کہ اگر تم میرے چچا کا بدلہ لے لے، کیا بدلہ لوں؟ آپ حمزہ کو شہید کر دو، کیونکہ انہوں نے میرے چچا کو جنگ بدر میں جو ہے نا قتل کیا تھا، آپ سیدنا حمزہ کو شہید کر دے، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ اب کہتے ہیں وحشی نے پوری جنگ نہیں لڑی، چپ چاپ ایک پتھر کے پیچھے کھڑا رہا، اوٹ میں کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا کس وقت سیدنا حمزہ میری طاق میں آئے، میں انہیں شہید کروں۔ سیدنا حمزہ جاتے پھر واپس آتے، لڑائی کرتے ہوئے جاتے پھر واپس، کیونکہ دلیر تھے نا۔ ایک اصول یاد رکھیں، ایک اصول یاد رکھیں، بزدل بندہ ہمیشہ حد سے زیادہ محتاط ہوتا ہے، بزدل بندہ حد سے زیادہ محتاط ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو دلیر ہوتے ہیں نا، اپنی دلیری کی وجہ سے اکثر اوقات کیا ہوتے ہیں، مار کھا جاتے ہیں۔ یہ اصول یاد ہے، یہ اصول ہے، یہ رہتی دنیا تک کا اصول ہے۔ بزدل بندہ بچ جاتا ہے، کیوں بھلا؟ وہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ بزدل کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ سازش کرنے والا ہوتا ہے۔ منافق بزدل ہمیشہ کمرے میں بیٹھ کر سازش کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کو لڑانے والا ہوتا ہے۔ جو دلیر لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ نے وصف کیا دیا ہوتا ہے، موقع پر دلیری کی بات کرتے ہیں، دل کی بات کرتے ہیں، وہ بیٹھ کر سازشیں نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، سیدنا حمزہ لڑتے ہوئے جاتے پھر تلوار چلاتے ہوئے واپس آتے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ سیدنا حمزہ لڑتے لڑتے کفار کے لشکر کے درمیان میں چلے گئے، واپس آ رہے تھے تو وحشی بن حرب کو موقع ملا، اس نے اپنا حربہ ایسے پھینکا کہ سیدنا حمزہ، چونکہ اس کی طرف پیٹھ تھی، سیدنا حمزہ کو یہاں لگا حربہ، یہاں ایسے لگا اور یہاں سے جو ہے نا دوسری طرف سے نکل گیا۔ سیدنا حمزہ شہید ہو گئے، چونکہ کفار کو آپ کے اوپر سخت غصہ تھا، سیدنا حمزہ کی لاش کا مسلح بنایا۔ مسلح کا مطلب ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ہاتھ کاٹ دینا، پاؤں کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، چہرہ زخمی کر دینا، چہرے کے ٹکڑے کر دینا۔ شریعت نے مسلح بنانے سے قتل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ کفار نے آپ کی لاش کے ٹکڑے کر دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی، آپ نے کہا میں اپنی چچا کے بدلے 70 کافروں کی لاشوں کے ٹکڑے کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قسم اٹھائی کہ میں اپنی چچا کے بدلے 70 کافروں کی لاشوں کے ٹکڑے کروں گا۔ لیکن سبحان اللہ، شریعت کے اصول دیکھیں، اللہ نے فوراً وحی بھیجی، اللہ نے فوراً وحی بھیجی، نبی کے لیے ایسی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس قسم کا کفارہ دیا تھا اور اللہ کے سامنے استغفار کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا کیا کیا تھا؟ کفارہ۔ اب یہاں سے یاد رکھیں،
جو کیا کہتے ہیں قسم کی ایک قسم ہوتی ہے جو آئندہ کاموں کے لیے، آئندہ میں ایسا کام کروں گا. 3 قسم کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو ویسے لغو قسم ہوتی ہے کہ میں آسمان سے ستارے توڑ کر لاؤں گا، ٹھیک ہے نہیں. اچھا ایک قسم ہوتی ہے جو پچھلے کسی واقعے پر ایک کام ہو گیا نا، مثلا کسی کے اوپر الزام آ گیا تو نے چوری کی ہے. اچھا اب یہ جھوٹی قسم اگر اٹھا لینا کہ میں نے چوری نہیں کی ہے تو اللہ کے سامنے صرف اس پر توبہ استغفار کرے گا، اس کا کفارہ نہیں ہوگا. قسم کی ایک قسم ہوتی ہے قسم منعقدہ، یمین منعقدہ، آئندہ کسی کام کے لیے قسم اٹھانا کہ مثلا کسی نے کہہ دیا آئندہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آئندہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا، آئندہ میں گالی نہیں نکالوں گا، جو آئندہ کے کاموں کے لیے ہوتی ہے نا قسم. اچھا اگر وہ قسم کسی نے توڑ دی یا چھوڑ دی یا ختم کر دی تو ایسی قسم کا کفارہ ہوتا ہے، باقی قسموں کا کفارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کون سی قسم کا کفارہ ہوگا؟ جو آئندہ کسی کام کے لیے کھائی تھی. میں فلاں کے ساتھ بولوں گا نہیں، قسم اٹھا لی، چاہے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ لیے چاہے ویسے اللہ کی قسم اٹھا لی، میں فلاں کے ساتھ بولوں گا نہیں، میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا. اب یہ قسم اگر توڑ دی تو اس کا کیا ہے؟ کفارہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قسم اٹھائی؟ میں اپنی چچا کے بدلے 70 کافروں کی لاشوں کا مسئلہ کروں گا. اللہ نے فوراً وحی کی کہ یہ نبی کی شان کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس قسم کا کفارہ ادا کیا اور اللہ کے سامنے استغفار کی. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم تھا، بہت زیادہ غم تھا. جب سب کی لاشیں اکٹھی کی گئی نا، سب کی لاشیں اکٹھے کی گئی تو مدینہ کی عورتیں اپنے اپنے شہداء پر رو رہی تھیں. یہ ہماری طرح رونا نہیں تھا، بیان کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے سے، سینہ پیٹنے سے، منہ پر ہاتھ مارنے سے منع کیا. لاش سامنے پڑی ہو تب بھی منع کیا، اور 1400 سال بعد تو کوئی تک بنتی ہی نہیں ہے کہ بندہ اٹھ کر اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دے. ٹھیک ہے نا، 1400 سال پہلے بندہ شہید ہوا تھا، میں پیٹنا شروع کر دوں. ٹھیک ہے نا جی. ایک اصول کیا ہے؟ میت سامنے رکھی ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے والد ہو، چاہے رشتہ دار ہو، اس وقت پیٹنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اگر اس وقت پیٹنا جائز نہیں ہے تو 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے کی شہداء پر پیٹنا کیسے جائز ہوگا بھائیو؟ ٹھیک ہے جی. اچھا مدینہ کی عورتیں اپنے شہداء پر رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی ایسا نہیں ہو جو میرے چچا کے لیے روئے، کوئی بھی ایسا نہیں جو میرے چچا کے لیے رو. سبحان اللہ. اب صحابہ کرام کی محبت دیکھیں، سارے صحابہ نے اپنی عورتوں کا جاؤ حضرت حمزہ کے لیے جا کر تعزیت کرو. اچھا اس کے بعد مدینہ میں پتہ کیا معمول بن گیا تھا؟ خلفائے راشدین کے دور تک جب کسی کے ہاں کسی میت کو یاد کرتے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ کو یاد کیا جاتا تھا، اس کے بعد اپنے میت کا نام لیا جاتا تھا. اچھا اب جب کفنانے کی باری آئی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا نام تھا سیدہ صفیہ. انہیں پتہ چلا، انہیں اپنے بھائی کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، ظاہر بہنیں بھائیوں کے ساتھ محبت کرتی ہیں. انہیں پتہ چلا کہ میرے بھائی کی لاش کے ٹکڑے کر دی، کہ بہت دلیر تھی. انہوں نے 2 کفن لیے، جا رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھیزاد بھائی حضرت زبیر کو کہا اپنی والدہ کو منع کر دو، ان سے یہ غم برداشت نہیں ہوگا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی کو کہنا میں صبر کرنے والی ہوں، لیکن پھر بھی آپ کا حکم ہے تو میں نہیں آ رہی. اپنے بھتیجے کو، اپنے بیٹے کو 2 کفن کے کپڑے دیے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ایک میرے بھائی کو کفن پہنا دیں اور ایک کسی اور کو پہنا دیں. اب جب شہداء احد کی لاشیں رکھی گئی نا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، حضرت حمزہ کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کی لاش رکھی گئی. حضرت مصعب بن عمیر کی لاش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن میں اصول کیا بنایا کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوگا اس کو پورا کفن دیا جائے گا. سبحان اللہ. جس کو قرآن جتنا زیادہ یاد ہوگا نا اس کو اس حساب سے کفن دیا جائے گا. جس کو قرآن کم یاد ہوگا نا، ٹھیک ہے نا، اس کو کیا کریں گے، کچھ کفن دے دیں گے، کچھ باقی کی چیزوں سے گزارا کر لیں گے. اب 2 کپڑے تھے جو حضرت حمزہ کے کفن، ایک بڑا کپڑا تھا، حضرت حمزہ کا قد لمبا تھا، ایک بڑا کپڑا تھا، ایک چھوٹا کپڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اصول بتایا نا
تو حضرت حمزہ کو حضرت مصعب سے کم قرآن یاد تھا. اللہ اکبر. حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مومنوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جو انہوں نے منت مانی تھی وہ پوری کر کے دکھائی ہے. فمنہم من قضى نحبہ، ان میں سے بعض نے اپنی منت پوری کر لی، بعض انتظار کر رہے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو پورا کفن پہنایا اور اپنے چچا حضرت حمزہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفن پہنایا تو آپ کے گھٹنوں تک آتا تھا. باقی اذخر نامی گھاس رکھ دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ کو ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی. ایک شرعی اصول یہاں یاد رکھ لیں. ایک شرعی اصول، کسی جگہ 2 یا 3 فوتیاں اکٹھی ہو جائیں